अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर वफियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैरोबाद रखे, सेहतमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी तौफीक के साथ आज हम पारा नंबर 1 से दौरे कुरान का आगाज करने वाले हैं। इसमें सिर्फ तर्जमा है, लेकिन कभी कभी बहुत ही मुख्तसर सी तफसीर है और हर पारे के अहम नकात आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि मैंने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था। वो आप जरूर सुनिए और तर्जमा भी जरूर सुनिए, क्योंकि बहुत ही मुख्तसर है कि 1 घंटे से भी कम वक्त आपका लगेगा। कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ तर्जमा सीखना, पढ़ना, सुनना बेहद जरूरी है। जैसे कि आपका कोई प्यारा है, आपके नाम उसका लेटर आता है और वो आपकी जुबान में नहीं है, जैसे फ्रेंच में हो, अरबिक में हो, तो आप उसे खाली पढ़ के ही पढ़ा नहीं रहने देंगे। आप लोगों से पूछेंगे कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका तर्जमा मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे का लेटर है, मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसी तरह कुरान पाक पढ़ के सिर्फ आप ऐसे ही ना सोच लें कि मैंने पढ़ लिया, सवाब कमा लिया। सवाब तो है कुरान पाक पढ़ने का, लेकिन साथ साथ तर्जमा पढ़ने का और तफसीर पढ़ने का या फिर सुनने का बेहद जरूरी है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमारे लिए मैसेज आया है, हिदायत आई है, ये नूर है। तो अल्लाह का मैसेज हम जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खास हैं, जो तमाम जहानों का रब है, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, जज़ा के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधी राह पर साबित कदम रख, या फिर हिदायत दे हमें सीधी राह की। उनकी राह पर साबित कदम रख जिन पर तूने इनाम किया, और उनकी राह पर नहीं जिन पर तेरा कहर उतरा और जो गुमराह हुए। ये सूरत मक्की है और इसमें 7 आयात और 1 रुकू है। ये नमाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्दो सना के बाद पढ़ी जाती है, इसके बगैर नमाज नहीं है। इसके और भी बहुत से फजाइल हैं और इसी सूरत से कुरान का आगाज होता है। ये सारी की सारी सूरत खुद के लिए और सारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ भी है। इसमें अल्लाह का शुक्र भी आ जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ भी आ जाती है, और ये सूरत हर किस्म के दाम के लिए भी पढ़ी जाती है। आगे है सूरा बकरा। ये मदनी सूरत है, इसमें 286 आयात और 40 रुकू हैं। ये कुरान पाक की दूसरी सूरत है और नज़ूल के एतबार से ये सूरत नंबर 87 है। ये सूरत हिजरत के बाद शुरू में उतरने वाली सूरतों में से है। ये सूरत कुरान पाक का खैमा है। इसमें 1000 अखबार, 1000 अहकामात और 1000 ममनुआत हैं। इस सूरत के बहुत ज्यादा फजाइल हैं। ये दम के लिए पढ़ी जाती है, रुकिया के लिए पढ़ी जाती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस घर में बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान नहीं आता। और दूसरी हदीस पाक में है कि बकरा पढ़ने से शैतान भाग जाता है। और हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत पढ़ी जाती है, सिवाय सूरह तौबा के। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। इसका इल्म सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के और किसी को नहीं मालूम। कुरान पाक के 114 सूरतों में से 29 सूरतों का आगाज हरूफ मुक़त्तआत से होता है, और ये मिसल आयात मुतशाबिहात की हैं। इन पर सिर्फ ईमान लाना फर्ज है, मानी के खोज में पढ़ना नहीं चाहिए। तो आगे है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में कोई शक नहीं, ये अल्लाह से डरने वालों को राह बताने वाली है।
اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتائی ہے ڈرنے والوں کو جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان لے کے آتے ہیں، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ مہر کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سوچتے ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے، اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جان وہ وہی ہیں خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لائے بیوقوف، جان لو وہی ہے بیوقوف لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، کفار کے پاس جاتے تھے تو ان کا ساتھ دیتے تھے۔ آگے اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مول دی گمراہی ہدایت کے بدلے، تو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری، یعنی ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ دیا، اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس تو ضائع کر دی اللہ نے ان کی روشنی، اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے نیند پڑ رہا ہو آسمان سے، ان میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی دیتے ہیں، انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ طب ہے کہ بجلی اچکلے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا واسطے تمہاری زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندہ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی
जो उससे बढ़कर हो। मच्छर का बयान पूरे कुरान पाक में तो नहीं है, लेकिन कफ़ार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्योंकि कहते थे कि अल्लाह ताला को छोटी छोटी मिसालें देने की क्या जरूरत है। मच्छर जैसी मिसाल तो अल्लाह ताला ने फरमाया मच्छर से भी अगर छोटी मिसाल हो, मच्छर कितना होता है, बहुत बारीक, तो उससे भी अगर कोई बारीक चीज हो तो उसकी भी मिसाल अल्लाह ताला दे सकता है। इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, और मिसाल तो हमारी हिदायत के लिए है। आगे सो जो लोग मोमिन हैं वो यकीनन जानते हैं कि ये मिसाल ठीक है जो नाज़िल हुई उनके रब की तरफ से, और जो काफिर हैं सो कहते हैं क्या मतलब था अल्लाह का इस मिसाल से। गुमराह करता है अल्लाह ताला इस मिसाल से बेहतरों को, और हिदायत देता है उससे बेहतरों को, और गुमराह नहीं करता उस मिसाल से मगर बदकारों को। जो तोड़ते हैं अल्लाह की मुआहदा को मजबूत करने के बाद और कतई करते हैं उस चीज को जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया मिलाने को, और फसाद करते हैं मुल्क में, वही हैं टूटे वाले, यही वही हैं खसारा वाले। तो रिश्तेदारी का जिक्र है कि रिश्तेदार से कतई तल्लक करना बहुत बड़ा गुनाह है। आयत नंबर 28, किस तरह काफिर होते हो अल्लाह ताला से, हालांकि तुम बेजान थे, फिर जलाया तुमको, फिर मारेगा तुमको, फिर जलाएगा तुमको, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे वास्ते जो कुछ जमीन में है सब, फिर कसद किया आसमान की तरफ से, ठीक कर दिया उनको सात आसमान, और अल्लाह ताला हर चीज से खबरदार है। और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों को कि मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक नायब, कहा फरिश्तों ने क्या कायम करता है तो जमीन में उसको जो फसाद करे उसमें और कौन बहाए, और हम पढ़ते रहते हैं तेरी खूबियां और याद करते हैं तेरी पाक जात को। फरमाया बेशक मुझको मालूम है जो तुम नहीं जानते, और सिखा दिए अल्लाह ताला ने आदम को नाम सब चीजों के, फिर सामने किया उन सब चीजों को फरिश्तों के, फिर फरमाया बताओ मुझको नाम उनके अगर तुम सच्चे हो। बोले पाक है तू, हमको मालूम नहीं मगर जितना तूने हमको सिखाया, बेशक तू ही है असल जानने वाला हिकमत वाला। फरमाया ऐ आदम बता दे फरिश्तों को उन चीजों के नाम। फिर जब बता दिए उसने उनके नाम, फरमाया क्या ना कहा था मैंने तुमको कि मैं खूब जानता हूँ छुपी हुई चीजें आसमानों की और जमीन की, और जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सब सजदा में गिर पड़े मगर शैतान, उसने ना माना और तकबर किया और था वो काफिरों में से। और हमने कहा ए आदम रहा कर तू और तेरी औरत जन्नत में, और खाओ उसमें जो चाहो जहां कहीं से चाहो, और पास मत जाना उस दरख्त के, फिर तुम हो जाओगे जालिम। हला दिया उनको शैतान ने उस जगह से, फिर निकाला उनको इज्जतो राहत से के जिसमें थे, और हमने कहा तुम सब उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, और तुम्हारे वास्ते जमीन में ठिकाना है और नफा उठाना है एक वक्त तक। फिर सीख ली आदम ने अपने रब से चंद बातें, फिर मुतवज्जो हो गया अल्लाह उस पर, बेशक वही है तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। क्या सीखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने? तौबा। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, उसी वक्त नादम हो गए। तो जब भी कोई गुनाह किसी से सरजद हो जाए तो उसी वक्त तौबा कर लेनी चाहिए। आगे हमने हुक्म दिया नीचे जाओ यहाँ से तुम सब, अगर तुमको पहुंचे मेरी तरफ से हिदायत तो जो चला मेरी हिदायत पर, ना खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। और जो लोग मुनकर हुए और झुटलाया हमारी निशानियों को, वो है दोज़ख वाले, दोज़ख में जाने वाले, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ऐ बनी इसराइल याद करो मेरे वो एहसान जो मैंने तुम पर किए, और तुम पूरा करो मेरा इकरार यानी वादा, तो मैं पूरा करूंगा तुम्हारा इकरार, और मुझ ही से डरो और मान लो इस किताब को जो मैंने उतारी है, सच बताने वाली है उस किताब को जो तुम्हारे पास है, और मत हो सब में अव्वल मुनकर उसके, यानी उस किताब के मुनकर ना हो जाओ, और ना लो मेरी आयतों पर मोल थोड़ा, और मुझ ही से बचते रहो, और मत मिलाओ सही में गलत, और मत छुपाओ सच को जानबूझकर, और कायम रखो नमाज, और दिया करो ज़कात, और झुको नमाज में झुकने वालों के साथ। क्या हुक्म करते हो लोगों को नेक काम का, और भूलते हो अपने आप को, और तुम तो पढ़ते हो किताब फिर क्यों नहीं सोचते।
اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر، یعنی جن کو عادت نہیں ان کے اوپر یہ 2 کام بڑے بھاری ہیں، جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت آسان کام ہے۔ آگے، جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد، اور تم ظالم تھے، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور مار ڈالو اپنی اپنی جان۔ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک، جو متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی بجلی کی کڑک کی وجہ سے وہ سب مر گئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ آگے، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم سب شکر کرو احسان مانو، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا، یعنی بادلوں کا، اور اتارا تم پر من و سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے، یعنی پھر بھی نافرمانیاں کرتے رہے۔ آگے، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، یعنی بے فکری کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، کہتے جاؤ بخشتے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی نافرمانی پر۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے، تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پاسو، بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلہ میں جو بہتر ہے، اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے گا جو مانگتے ہو۔ اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر۔ یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا حق، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو زور سے جو کتاب دی ہے تم کو، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہوتے۔ اور تم خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں، تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ بدتر ذلیل۔
یعنی مچھلیاں پکڑنے میں ہیرا پھیری کر لیتے تھے۔ ہفتے والے دن ان کو منع کیا گیا تھا مچھلیوں کے شکار سے، تو انہوں نے ایک گھڑا کھودا ہوا تھا کہ یہاں پر مچھلیاں جمع ہو جائیں گی تو دوسرے دن ہم نکال لیں گے۔ ان کی نافرمانی یہ بھی تھی اور نافرمانیاں بھی تھی، تو اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب ہوا اور وہ بندر ذلیل ہو گئے اور کچھ دن زندہ رہے، پھر سب کے سب مر گئے۔ آگے پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے اور نصیحت کرنے والوں کے واسطے ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا اللہ کی پناہ کہ ہوں میں جاہلوں میں سے، کہ مزاح کرنا بھی ایک جاہلیت ہے، کہ انہوں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ بن بیاہی، درمیان میں ہے بھاپے اور جوانی کے، اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ کیسا ہے اس کا رنگ۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، زرد خوب گہری ہے، اس کی زردی خوش آتی ہے، دیکھنے والوں کو خوشنما لگتی ہے۔ پھر بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم کی ہے وہ، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پالیں گے۔ اس دفعہ انہوں نے انشاءاللہ بھی کہا، تو جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے پھنستے گئے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم مان لیتے جیسے کہ انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ جو کہا گیا وہ کر، تو ان کے لیے آسانی ہوتی۔ آگے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے محنت کرنے والی نہیں، کہ جو جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو بے عیب ہو، یعنی نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو نہ جوتتی ہو، محنت کرنے والے بھی نہ ہو، ہر قسم کے عیب سے داغ سے پاک ہو، نہ کوئی داغ ہو اس میں۔ بولے اب لایا تو ٹھیک بات، پھر اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے محنت کرنی پڑی اور اس جیسی گائے ڈھونڈنی پڑی جیسے کی بتائی گئی تھی۔ اور جب مار ڈالا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر الزام دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مردہ پر، اس گائے کا ایک ٹکڑا اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھوٹ پڑتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے۔ اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ یہودیوں کا منافقانہ انداز تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ جو ہماری کتاب میں ہے ان کو نہ بتاؤ تاکہ ہمارے خلاف ان کو کوئی حجت نہ مل جائے۔ آگے ہے کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور بعض ان میں سے بے پڑے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات۔ سو خرابی ہم کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مول۔ سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے اقرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے اقرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو کچھ تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک وہی ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں جہاں بھی دوزخ کا یا کافروں کا ذکر ہے تو بعد میں ضرور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ آگے ہے
اور جب ہم نے کیا اقرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، اور کنبہ والوں سے اور یتیموں سے اور محتاجوں سے کہنا، سب لوگوں سے نیک بات اور قائم رکھنا نماز اور دیتے رہنا زکات، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں سے اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار لیا اور تم مانتے ہو، پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہوئے ان پر گناہ اور ظلم سے، اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی، تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو؟ کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن پہنچائیں سخت سے سخت عذاب میں، وہ پہنچائے جائیں گے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سو نہ ہوگا ہلکا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بے در پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے سری اور قوت دی اس کو روح پاک سے۔ پھر بھلا کیا جب پاس آیا تمہارے کوئی رسول حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کام ایمان لاتے ہیں۔ اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی تھی اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، پھر جب پہنچا ان کو اس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہوئے، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کما لائے غصہ پر غصہ اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر، اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کی ہے، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام سے موزے لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچڑا اس کے گئے پیچھے اور تم ظالم ہو۔ اور جب ہم نے لیا اقرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے، اور سنو بولے سنا ہم نے اور نہ مانا، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچڑے کی بسباب ان کے کفر کے۔ کہہ دیں کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے کہ اگر ہے تمہارے پاس آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوائے اور لوگوں کے، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو، اور ہرگز آرزو نہ کریں کہ موت کی کبھی بسباب ان کے گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو۔ اور آپ اپنی زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، اور ان میں سے بھی جو مشرک ہیں ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر ملے، اور اسے عمر کا ملنا عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں جو کوئی ہوئے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ اور ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن، اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ جب کبھی باتیں کہ کوئی اقرار تو پھینکتے کہ اس کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں رکھتے۔ اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے،
پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے مرد میں اور ان کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر اللہ کے حکم کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور وہ خوب جان چکی ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اگر ان کو سمجھ ہوتی، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاتھ سے بہتر، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ اے ایمان والو، تم نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا، اور سنتے رہو، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ رائنا کی معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے، لیکن یہودی اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی۔ مثلا وہ کہتے رائنا ہمارے چرگائے، نعوذ باللہ۔ السلام علیکم کی بجائے بھی السلام علیکم کہتے، جس کا مطلب ہے تم پر موت آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انظرنا کہہ لیا کرو تاکہ وہ زبان کو مروڑ نہ سکیں۔ آگے ہے دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نامشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمان کی اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار؟ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو؟ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر لے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، بسبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، یہ آرزوئیں ماضی ہیں، انہوں نے کہہ دیں لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں کسی راہ پر، باوجود کہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہی کی سی بات اب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔ اور اس سے بڑا کون ظالم ہے جس نے منع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں میں کہ لیا جائے وہاں نام اس کا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں وہ ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ، بے شک اللہ بے انتہا بخشنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، نعوذ باللہ، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سب اسی کے تابعدار ہیں۔ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو تو یہی فرماتا ہے
اس کو کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت۔ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہیں کی صفات ایک سے ہیں دل ان کے، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نہ نصارہ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا۔ تو کہہ دے جو راہ اللہ بتائے وہی سیدھی راہ ہے، اور اگر بے فرض آپ تابع داری کریں ان کی خواہشوں کی، بات اس کے کہ جو تجھ پر پہنچا تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ وہ لوگ جن کو دیا ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں، جو حق ہے اس کے پڑھنے کا وہی اس پر یقین لاتے ہیں، اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کیے، اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑھائی دی اہل عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ کام آئے اس پر کوئی سفارش، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، پھر اس نے وہ پوری کی، تب فرمایا تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا، اور کہا میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے کعبہ لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا، اور فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، فرمایا اور جو کافر ہوگا سو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو قبول ہوئی ان کے لیے انہوں نے کی، لیکن کافروں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق دوں گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے دعا کی۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے سوائے اس کے جو خود ہی احمق ہو، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی بزرگی دی تھی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ جب اسے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو کہا میں جہانوں کا پروردگار جو ہے اس کا فرما بردار ہوں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اپنے اپنے نیک عمل کرو، اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ۔ کہہ دو بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر رہیں گے جو وحد تھا، یعنی وحد اللہ کو ہی مانتا تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور علیہ السلام اور اس کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ
اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ بس اگر وہ بھی ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا گئے، اور اگر وہ نہ مانے تو وہی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ سو تمہیں ان سے اللہ کافی ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اسے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کی نسبت جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو گواہی چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ توحید میں جھگڑنا حماقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ مشرکوں کے جھگڑوں کو دفع کریں اور ان سے کہہ دیں کہ تم ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے بارے میں کس بنا پر جھگڑتے ہو، اور اخلاص و اطاعت میں اور احکامات کی بجائے آوری میں کیوں مجادلہ کرتے ہو؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا رب ہے اور سب سے بڑا محسن ہے، تو ہم سب کو خلوص سے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب اس کے سوا کوئی اور رب نہیں تو معبود بھی نہیں، وہی تنہا معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم تمہاری عبادت کے اصولوں سے بیزار ہیں اور حق بجانب ہیں، اور تم حق ہم سے بیزار ہو۔ تو اگر آپ نے پہلا پارا غور سے سن لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پارا نمبر 30 تک آپ پہنچ جائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے اپنے آغاز کو پا لیا تو آپ اپنے اختتام کو بھی پا سکتے ہیں، کیونکہ صحیح آغاز ہی کا دوسرا نام صحیح اختتام ہے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام میری آواز میں پسند آیا ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بتائیے اور لائک بھی کیجیے۔ اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو فور آل آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔